अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। खबर तो यही है कि TLP के साथ मायदा हुकूमत का हो गया है और हुकूमत के ज़रायों से जब हमने बात की और वो लोग जो कि इन्वॉल्व थे नेगोशिएशंस में, उन्होंने कहा कि जी देखें 16-17 लोग हमारे उन्होंने पकड़े हुए थे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के, उनको छुड़वा दिया है, वो चले गए अपनी वापस मस्जिद में, बैरिकेड उन्होंने हटा दिया है, हम भी पीछे हट गए हैं, अभी हमने किसी को छोड़ा नहीं है और मामला जो है बातचीत से हल हो गया है और खून खराबा जो था पीछे अब वो ख़त्म हो गया है, पूरा मुल्क जो है वहाँ अमन हो गया है और सब के सब जो हैं धरने शरने ख़त्म हैं। तो फिर आप लोगों को शिकायत किस चीज़ की है? तो क्या किसी को शिकायत है? ये इस पे बात करेंगे। ये जो मामला नाजरीन शुरू हुआ था अक्टूबर में, जबकि फ्रांस के सदर ने एक नहायत वाहियात बात, लग़ बात, जितना उसको बुरा कहा जाए कम है की, तो उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर एक कोहराम मच गया और उसके बाद बार बार ये कहते हैं प्रोग्राम में, बार बार कहते हैं कि जाहिर है नामूसे रिसालत के हवाले से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर की बात ठीक थी कि किसको पता किसको कितनी मोहब्बत है, दिल चीर के तो नहीं आप देखते किसी का। पाकिस्तान में सब जो हैं उनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। हम बात अभी मजहब की नहीं कर रहे, ये तो बात तय है, इसमें तो कोई डिबेट ही नहीं है। असल बात ये है कि ये जो तरीक़ाकार है, एक हुकूमत होती है, उसको एक मसला जब दरपेश होता है, उस मसले को का हल किस तरीके से होता है, कोई भी मसला, और जब मसला पेचीदा हो जिसमें कि लोगों का दीन, ईमान, मज़हब, जज्बात सब इसमें हो और साथ साथ आप देखें बैरून मुल्क जो ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुक़ की भी बात हो। हमारी नज़र में बैरून मुल्क के ताल्लुक़ जो है वो सबसे आखिर में आता है। सबसे पहले है कि मुल्क के अंदर आप किस तरह से संभालते हैं सिलसिले को, और जाहिर है कि फिर बाहर के ममालिक का भी जो है एंगल आता है, लेकिन सबसे पहले बात यह है कि आप अपने मुल्क में आपका एक कानून है, एक आइन है, एक निज़ाम है, पाकिस्तान के जो अवाम हैं उनकी हिफाजत तहफ़्फ़ुज़ करना आपका फ़र्ज़ है, वो आप किस तरीके से करते हैं। हम इस पैराए में नाज़रीन आज इस डिस्कशन को लेंगे, इसको इस तरीके से लेके आगे बढ़ेंगे कि जो रियासती हुकूमती ज़िम्मेदारियां हैं वो किस तरीके से पूरी की गई पिछले 5-6 रोज़ में। और जैसे हमने शुरू में आपको कहा कि हमें ये कहा गया कि देखें ये मामला है तो इसमें मसला क्या है, और ये भी कहते चलें कि आज ये बहुत अच्छी बात थी, बड़ी खुश आइन बात थी कि असद उमर साहब जो मिनिस्टर हैं, सीनियर लीडर हैं, वो खड़े हुए और उन्होंने बड़ी समझ बूझ की बात की। उन्होंने एहसन इकबाल साहब ने जो तजवीज़ पेश की कि अपोजिशन और हुकूमत मिल के एक जो करारदाद है वो लेके आए और वो अब जुमे को ये बात आगे बढ़ेगी और करारदाद, जैसे कि मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर्स कह रहे थे कि ये वो करारदाद है जो कि जिसके अल्फाज उन्होंने कहा कि हम उनके साथ तहरीके लब्बैक के लोगों के साथ तय करके आए हैं, जिस पे ज़ाहिर बात हुई कि भाई उनकी कहीं भी बात कोई लागू होगी पार्लियामान में। बहरहाल असद उमर साहब ने उसको क्लियर कर दिया, लेकिन उससे पहले जो मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर्स हैं उन्होंने, जो कादरी साहब ने बात की, काश कि उन्होंने ना की होती बात, क्योंकि उन्होंने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वो जो उनके कादरी का जो किया गया, उनको फांसी चढ़ाया गया, ये आपकी कमिटमेंट है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। फिर उन्होंने कहा कि जी आपने ये जो बदलने की कोशिश की उधर ओथ टेकिंग वगैरह, तो ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग गलत का, बहुत गलत का, इसकी हम सख्ती से करते हैं तनकीद। ये कोई बुर्दबारी का, जिम्मेदारी का, हकीकत का ये सबूत नहीं है। असद उमर साहब वाज स्पॉट ऑन, लेकिन जो हुकूमत ने किया, जो अब जहां आके खड़े हुए हैं, जो सब खलबली, जो एक शोर, एक परेशानी, एक कत्ल गारत का माहौल बन रहा था वो सब रुका है। तो क्या ये बात ठीक है, सही किया हुकूमत ने? हुकूमत का स्कोर कार्ड क्या बनता है इसके ऊपर, कितनी सही तरीके से किया? हमारे साथ इस पर बात करने के लिए नाज़रीन सीनियर लीडर PTI के राजा खुर्रम नवाज साहब हैं, सेक्रेटरी भी हैं ये इंटीरियर के, यानी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी इंटीरियर अफेयर्स के। बहुत शुक्रिया खुर्रम नवाज साहब, आपने हमें ज्वाइन किया।
ہمارے ساتھ فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں، سینئر لیڈر پاکستان پیپلز پارٹی کے. شکریہ کنڈی صاحب. اور سینیٹر جاوید عباسی صاحب ہیں، سینئر لیڈر پی ایم ایل این کے. بہت شکریہ عباسی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اس سے پہلے میں اور ان کے پاس جاؤں جو اپوزیشن کے لوگ ہیں، میں چاہوں گی 2-3 جو فیکٹس ہیں، جو حقائق ہیں، اس کو کلیریفائی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ پچھلے 1 گھنٹے میں مختلف خبریں آئی ہیں. تو نواز صاحب، آپ تو پہلے یہ بتائیے کہ کیا اس وقت جب یہ طے ہوا ہے، جو اگریمنٹ کر کے آئے ہیں ہمارے جو منسٹرز ہیں لاہور سے، تو ایک تو یہ معاہدہ ہے، دوسرا انہوں نے بھی لوگ چھوڑے اور حکومت نے بھی اپنے جو سپاہی وغیرہ پیچھے کیے، لا انفورسمنٹ کتنے لوگوں کو رہا کیا ہے اور کتنے لوگوں کو رہا کرنے کی جو ہے کمٹمنٹ دی ہے؟ دیکھیں جی، تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے موقع دیا. اس میں یہ ہے جی کہ جو ہمارا معاہدہ ہوا اور جو انہوں نے ہمارے ساتھ ایک سب سے ویسے وہی بات تھی کہ قرارداد ہم نے پیش کرنی تھی اسمبلی میں، اور اس قرارداد کے اندر جو باتیں انہوں نے کی وہ ہم نے شامل کی، اور وہ آج اسمبلی میں آپ کو پتہ ہے پیش بھی ہوئی، اور جس کی وجہ سے تھوڑا شور بھی ہوا کہ ہمیں مشترکہ قرارداد لے کے آنی تھی. دوسری طرف جو لوگ 16 MPO کے تحت بند ہیں، اور مختلف آپ کو پتہ ہے کہ تمام شہروں سے لوگوں کو بند کیا تھا، ان تمام لوگوں کو 16 MPO کے ذریعے جن کو بند کیا گیا، تحت بند کیا گیا، ان کو چھوڑیں گے. لیکن اس سے ان سب چیزوں سے بڑھ کے بات جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج حکومت کی اور تمام پاکستانیوں کی میں اس میں کامیابی سمجھتا ہوں کہ یہ جو مذاکرات کامیاب ہوئے، اور جس انتشار کی طرف یہ ملک جا رہا تھا، اس سے ہم سارے لوگ بچ گئے ہیں. یہ ہمارے ملک کے اوپر اور اس قوم کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا اس رمضان کے مہینے میں کوئی خاص فضل و کرم ہوا ہے کہ ہم لوگوں کی ان چیزوں سے جان چھوٹ. اچھا ٹھیک ہے. خرم صاحب اس وقت آپ یہ پارٹی اس وقت بین ہے پارٹی؟ جی فی الحال تو پارٹی بین ہے، جس طرح ہم نے بین کی تھی. فی الحال سے مطلب جی؟ میرا مطلب ہے کہ ابھی تک تو جو نوٹیفیکیشن ہوا تھا آج سے 4 دن پہلے، وہ نوٹیفیکیشن ہوئی ہے، ابھی تک وہ بین ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ بتائیے گا کہ سعد رضوی صاحب جو ہیں پارٹی کے جو ان کے لیڈر ہیں، وہ ابھی حراست میں ہیں یا اب وہ آزاد ہیں؟ ابھی تو وہ میرے خیال میں حراست میں، ابھی تک تو. اچھا، اور جی اچھا، اس پر کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی کہ ان کو چھوڑا جائے گا یا نہیں؟ نہیں، ظاہر بات ہے جی، دیکھیں جب آپ کسی بڑے مقصد کے لیے بیٹھتے ہیں اور آپ کو ایک بڑا مقصد حل کرنا ہوتا ہے، اور ایسی چیزیں جو انتشار کی طرف جا رہی ہوں، جب آپ ان کے اوپر بیٹھتے ہیں تو آپ کو یہ چھوٹے مسائل حل کرنے پڑتے ہیں. اور اگر حل کی طرف یہ باتیں جا رہی ہیں اور ان کو ہونا چاہیے حل، میری ذاتی رائے میں. ٹھیک، تو اسے ٹھیک ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کوئی جیل میں ہو یا باہر ہو، یہ چھوٹی باتیں، بڑی بات جو ہے اصل میں وہ اہم ہے. ایم آئی انڈرسٹینڈنگ یو کریکٹلی؟ جی. اچھا جی. اچھا، تو ناظرین تھوڑی یاد دہانی کے لیے آپ کو بتا دیں کہ یہ جب مسئلہ شروع ہوا تھا، جب نومبر میں شروع ہوا تھا، اس کے بعد حکومت نے سینز اس پر کام کیا، حکومت نے بھی اور اداروں نے بھی مل کے کیا. تو یہ سنیے گا عمران خان صاحب پرائم منسٹر نے کیا کہا تھا فروری میں کہ معاہدہ جو ہو گیا اور اس پارٹی کے ساتھ کیا ہوگا. سنیے گا. ٹیم ان کے ساتھ ٹی ایل پی کے ساتھ بات کر رہی ہے، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا، معاہدہ ہو گیا ہے کہ جو انہوں نے اپنی ڈیٹ دی تھی فیبروری کی، یہ چلی گئی اب 20 اپریل کو، اور 20 اپریل کے بعد معاہدے کے تحت ہم پارلیمنٹ کے اندر یہ جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ رکھ دیں گے. جی، تو یہی بات کی تھی پرائم منسٹر نے کہ ہم پارلیمنٹ میں رکھیں گے، اور آج پارلیمنٹ میں لے آئیں. لیکن بیچ میں بہت کچھ ہوا، اور بیچ میں جو ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، جو بھی ہم بات بھی کر رہے تھے بین کرنے کے حوالے. سنیے گا شیخ رشید صاحب انٹیریئر منسٹر نے کیا کہا تھا جب بین کیا تھا.
टेररिज्म एक्ट 1997 के रूल 11B के तहत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। जी, एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के तहत तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, आज आपकी पार्टी पार्लियामान में थी और ये अभी आपने खुर्रम साहब की भी बात सुनी कि जी हमारी ये सोच थी और बड़ा मामला था कि खून खराबे की तरफ जा रही थी बात, तो उसको हमने रोक लिया, तो ये तो अच्छी बात हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत ही आज हुकूमत की बातें सुनी, इनकी मिनिस्टरों की बातें सुनी, अभी राजा साहब की बात सुनी, मैं हैरान हूँ। इन्होंने पहला मायदा किया था, उस मायदे की खुद ही वायलेशन की है। वायलेशन के नतीजे में यहाँ 8 दिन पाकिस्तान में सड़कें जो है ब्लॉक कर गए हैं, लोगों की इमलाक तबाह हुई है, इसमें बेशुमार लोग शहीद हुए हैं, इसमें हुकूमत की रीत खत्म हुई है, इसमें पुलिस वालों के साथ जो सलूक किया गया है, जो तारीख तालिबान जो इनके तारीख PPL के लोगों के साथ जो सलूक किया गया है। और अगर आपने और 3-4 दिन पहले इनके मिनिस्टर आके बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि हमने टेररिस्ट ला के नीचे इसको तंजीम को इनको बैन कर दिया, तंजीम को हमने इनके ऊपर केसेस रजिस्टर कर दिए हैं, ये तंजीम जो है ये 85 पार्टी जो है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे, ये दहशतगर्द तंजीम है। बार बार इनकी ये बातें सारे इनकी गुजरा आके कहते थे। और क्या हुआ 2 दिनों के बाद कि वो सारी चीजें आपने फिर वही उसी एग्रीमेंट पे चलेगी जो पहला एग्रीमेंट था। अगर पहला एग्रीमेंट ठीक था तो आप ये लोग क्यों मरवाए हैं, इस मुल्क का तमाशा क्यों लगाया है, इस मुल्क की लाकानूनियत अरूज पे आप क्यों ले गए? इसका मतलब है कि आपने जानबूझकर इस मुल्क के साथ और उस मुल्क के लोगों के साथ ये सारा खेल खेला है। खेल ना खेलते तो आपने पहली दफा बिठाते, पहली दफा ये पहली तजवीज थी कि आप पार्लियामेंट में लेके जाते, वो जो रेजोल्यूशन आपने अभी लेके आई है वो उसी वक्त आप लेके आते। आपने कहा रेजोल्यूशन नहीं लेके आते। आप कल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तकरीर आप सुन लें, उन्होंने कहा है कि अगर हम ये रेजोल्यूशन पार्लियामेंट में लेके जाएंगे सफीर के साथ फ्रांस के साथ हमारे तल्ले खराब हो जाएंगे, यूरोपीय यूनियन में क्या होगा, FTF के बारे में उन्होंने बात की कि वो हमारे साथ क्या होगा। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने दफा किया है हमारे सफीर का कि नहीं ये काम हम नहीं कर सकते। और 24 घंटे भी नहीं गुजरे, मेरा ख्याल 8-9 घंटे बाद उन्होंने वही यू टर्न ले लिया, क्योंकि वो सारी बातें मान ली हैं। जब आप कौम से खिताब करते वक्त जल्द बयानी करेंगे, जब आप उनके वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के वक्त जल्द बयानी करेंगे, जब आप किसी के साथ एग्रीमेंट करेंगे तोड़ेंगे और फिर नया और एग्रीमेंट भी इनकी हुकूमत ने किया हुआ। जाज शाह साहब से ऑफ मिनिस्टर अब शेख रशीद साहब, मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा अफसोसनाक वाकया, इससे ज्यादा आंखें गिरा देने वाला वाकया। चले हम खुर्रम साहब के पास जाते हैं। ठीक खुर्रम साहब के पास वापस जाएंगे। आपने सवाल बहुत से उठाए हैं प्राइम मिनिस्टर की तकरीर के हवाले से। उन्होंने ये कहा था कि हम पार्लियामान में लेके जाएंगे रेजोल्यूशन और ये सवाल उठाएंगे कि निकलना चाहिए सफीर को या नहीं। लेकिन मैं चाहूंगी कि कुंडी साहब, जिनकी पार्टी इन मामलात में नाज़रीन मुतहरिक हमेशा रही है, और सलमान रुश्दी की जो किताब थी वो भी एक नफरत अंगेज़, और उसमें सबसे पहले इनकी पार्टी थी जो सामने आई और उसने एतजाज़ एहसन साहब मिनिस्टर थे उस वक्त, उन्होंने संभाला सिचुएशन को और हमेशा ये बात हमेशा करते रहे उसूल की। आज आपने ये क्या किया कुंडी साहब कि आप लोग गए ही नहीं अंदर असेंबली में? बिलावल भुट्टो साहब की पोजीशन अपनी जगह है कि जी आपने खुद ही गड़बड़ की, खुद ही संभाले, लेकिन जिन्होंने आपको इलेक्ट किए वो तो आपकी तरफ देखते हैं कि भाई इस मामले में भी आप जाएं पार्लियामान में और आप अपना जो भी बात करनी है करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने चेयरमैन बिलावल साहब की बात की, उन्होंने आज ट्वीट की इस हवाले से। आप मुझे बताएं कि 3 महीने पहले ये हुकूमत एक मुआहदा करती है एक जमात के साथ, और उसमें वज़ीर-ए-आज़म के अप्रूवल पे 2 वज़रा जाते हैं और उनके साथ वो मुआहदा करते हैं, और फिर ये वादा भी करते हैं कि हम इसको ला के पार्लियामेंट में इसकी जो है इसको एंडोर्स करेंगे। वो 3 महीने जब गुजरने पे थे और आखिर जब टाइम आ गया तो उन्होंने उस जमात को बैन कर दिया और उस पर फोर्स का इस्तेमाल किया, और फिर उसके बाद कोशिश थी कि फोर्स के जरिए उनको दबा सके, नहीं हुआ। अब सब कुछ हो गया, आपने कत्ल व गारत भी कर ली, सब कुछ कर लिया, और उसके बाद आप आके पार्लियामेंट से कहते हैं कि अब आए हमें बताएं। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के सुकून को जारी रखते हैं। स्टे विद अस।
ناظرین آپ بات ابھی ہم کر رہے ہیں اپنے پینلسٹ کے ساتھ، میجر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، کہ یہ جو آج ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، معاہدہ ہوا، اس کے بعد جو پیش کی گئی ہے ریزولوشن پارلیمنٹ میں، اس کے حوالے سے ٹی ایل پی اور حکومت کے حوالے سے، تو کیا پولیٹیشنز کا، پولیٹیکل پارٹی کا اس پہ موقف ہے؟ اور ہم سن رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کے کنڈی صاحب کیا کہہ رہے تھے. کنڈی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ حکومت کی طرف سے اتنی مس ہینڈلنگ ہوئی اس لیے آپ لوگ نہیں آئے پارلیمان میں. دیکھیں حکومت نے 3 مہینے پہلے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم یہ ریزولوشن لے کے آئیں گے، وہ بھی نہیں لے کے آئے. پھر اس کے بعد ساری مس ہینڈلنگ کو بھی آپ دیکھ لیں. پھر کل قوم سے خطاب وزیر اعظم صاحب نے کوئی قومی اسمبلی میں کرنا چاہیے تھا، وہ آ کے کرتے ہیں قومی اسمبلی کو انہوں نے کچھ نہیں سمجھا اور قوم سے خطاب کرتے ہیں ٹی وی کے ذریعے. پھر اس کے بعد رات کو ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم ریزولوشن لے کے آئیں گے اور اس کو جو ہے باہر کریں. اور پھر آپ دیکھیں اسپیکر کے رویے کو بھی دیکھیں. آپ ایمرجنسی اجلاس بلا رہے ہیں، کیا آپ نے اپوزیشن کے کسی بھی پارلیمانیٹر کو فون کر کے کم از کم یہ کہہ دیں کہ ہم ایمرجنسی اجلاس بلا رہے ہیں اور آپ اپنے ممبرس کو بلوا لیں؟ ٹی وی کے ذریعے میں پتہ چلتا ہے کہ جی قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے. تو یہ سیریسنس حکومت کی. اور آپ دیکھیں اس چیز کو کہاں پر لے کے جا رہے ہیں. جو لوگ کل ماڈل ٹاؤن کے باتیں کر رہے تھے کہ ماڈل ٹاؤن میں قتل و غارت ہوئی ہے، وہ آج اپنی اس چیز کو کیا جسٹیفائی کریں گے؟ آپ نے اپنے پولیس والے شہید کرے، آپ نے شہریوں کو شہید کیا. اس کے بعد آپ آ کے جو چیز آپ کو پہلے کرنی چاہیے تھی وہ آپ آخر میں کر رہے ہیں. آپ ڈائلاگز آخر میں کر رہے ہیں اور فورس آپ نے پہلے استعمال کر دی. پہلے آپ کو ڈائلاگز کرنے چاہیے تھے. پھر آپ نے ایک تنظیم کو جو ہے وہ آپ نے کہا ہم اس کو جو ہے کالعدم کرا دیتے ہیں. آپ نے ان کے شیڈول 4 سے لوگوں کو بھی نکال دیا. آپ پھر اب مجھے بتائیں کہ آپ کالعدم تنظیم کو آپ نے پہلے کالعدم کر لیا، پہلے اس ڈائلاگ کی صورت میں آپ کر رہے ہیں. یہ اس پارٹی سے بھی بین ہٹائیں گے. یہ حکومت جو ہے یہ ملک کو ایک ایسی جگہ پہ لے کے جا رہی ہے کہ سول وار کی طرف لے کے جا رہی ہے. ان کو یہ پتہ نہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. کیا انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی؟ کیا انہوں نے ایمرجنسی میں جوائنٹ سیشن بلائی اس کے حوالے سے کہ یار ہم کسی سے پوچھ لیں؟ ماضی میں بھی یہ چیزیں ہوتی رہیں. آپ ہمیں بتائیں کہ جب سوات میں شریعت کے نفاذ کی باتیں ہو رہی تھیں، ہم نے پارلیمنٹ سے شریعت کے نفاذ کا بل پاس کرایا اور بہت سے لوگوں کی اس پہ خدشات تھے، لیکن ہم نے پاس کرایا. ہم گئے ان کے پاس، کیا ہے ہم سوات میں شریعت نافذ کرتے ہیں، لیکن اس وقت وہ لوگ نہیں مان رہے تھے. پھر جب ہم نے آپریشن کیا ان کے خلاف تو وہ وہاں کے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، کیا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ تو ہمیں دھوکہ دے رہے تھے. تو اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. ہم نے مختلف ایشوز پہ اے پی سی بھی بلائے، ہم نے اپوزیشن کو بھی ہمیشہ آن بورڈ لیا اور ایسے ایشوز پہ. لیکن یہ حکومت اپنے آپ کو تمام عقل کل سمجھتی ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں آپ کو کچھ سمجھ نہیں ہے. کل آپ وزیر اعظم صاحب کی تقریر سنیں نا، وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے ویسٹ کے متعلق، آپ کو کسی کو نہیں پتا، میں سب سے زیادہ بہتر جانتا ہوں اور میں یہ کام نہیں کروں گا. اور پھر چند ہی گھنٹوں بعد وہی کام وہ خود کر رہے ہیں. تو ہم کس چیز پہ کون سی اس کی سنجیدگی دیکھیں کہ حکومت میں کیا سنجیدگی ہے؟ اچھا آپ نے بھی بہت سے کنڈی صاحب آپ نے بھی کافی سوال اٹھائے. جی آپ نے سوال اٹھائے، مجھے خرم صاحب کے پاس جان دیں. خرم صاحب سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جب نومبر میں آپ نے معاہدہ کیا تو تھوڑا سا ذرا بتا دیں ناظرین کو، کیونکہ وہ یقیناً سننا چاہیں گے کہ نومبر میں جو معاہدہ سائن ہوا اور پھر جا کے 8 دن کے یعنی کہ اتنا طوفان مچا ملک میں، لوگ مارے گئے، شہید ہوئے، 8 دن کے اس سب کے تہلکے کے بعد آج وہی بات کی گئی ہے جس کا وعدہ کیا تھا نومبر میں. تو یہ اتنے مہینے بتائیں، لوگوں کو ضرور بتائیں کہ کیوں اتنے 6 مہینے یہ قدم نہیں اٹھایا جو آج بتایا. خرم صاحب دیکھیں جی، جو ان کے ساتھ معاہدہ ہوا اور وہ آج کی ہی ڈیٹ میں ہم نے اس کو اسمبلی میں لے کے آنا تھا، لیکن آج سے آپ کو پتا ہے 4 دن پہلے جب انہوں نے احتجاج کی کال دے دی بغیر سوچے سمجھے ٹی ایل پی نے کہ جو ہمارے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، اور 20 تاریخ کو ہم نے یہ قرارداد اسمبلی کے اندر لے کے آنی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی انہوں نے احتجاج کی کال دے دی اور لوگوں کو لاہور بلانا شروع کر دیا اور اسلام آباد کی طرف مارچ کا اعلان کر دیا گیا، جس کے اوپر رضوی صاحب کی گرفتاری ہوئی. دیکھیں بہت ساری چیزیں ہر دور کے اندر، ہر گورنمنٹ کے اندر یہ ایسے ایشوز آتے رہتے ہیں اور سب لوگوں نے فیس کیے ہیں، ہم نے بھی اس کو فیس کیا ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے، دیکھیں کہ یہ اتنا حساس معاملہ ہے ناموس رسالت کا کہ اس کے اوپر اچھا نہیں ایک سیکنڈ خرم صاحب، خرم صاحب 1 منٹ نہیں، وہ دیکھیے خرم صاحب یہ جو ختم نبوت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو معاملہ ہے، اس میں تو میرا خیال ہے وہ بات اس پہ مکمل ہے.
کہ سب کی جان حاضر ہے، اس لیے اس کو مت اٹھائیں بار بار. اب ہم بات، کیونکہ وہ تو معاملہ طے ہے، اس میں تو ڈسکشن ہی نہیں. معاملہ یہ ہے کہ کس طریقے سے حکومت نے ہینڈل کیا. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے کا آپ نے نہیں ایکسپلین کیا، آپ نے کہا جی ہم نے پکڑ دھکڑ اس لیے کیا کیونکہ ہم کہہ رہے تھے ہم پارلیمان میں لے جائیں گے، اور یہ انہوں نے کہا کہ مارچ کرو سب کے سب اسلام آباد کی طرف. چلیں جی، ایک تو یہ جواب ہو گیا. دوسرا یہ بتائیں کہ یہ جو لوگ ہیں جن کو آپ کے منسٹر نے فرمایا کہ یہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت ہم یہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو آپ نے پکڑا، اور پھر آپ نے ان کو 4th شیڈیول جو کہ ٹیررزم سے ریلیٹڈ ہے اس میں سے آپ نے ڈسکشن کے دوران کچھ لوگوں کو نکال دیے 4th شیڈیول سے. وہ بھی ذرا ناظرین کو ایکسپلین کر دیں کیوں. میں نے پہلے بھی نسیم صاحبہ آپ سے بات کی کہ دیکھیں کہ جس وقت سچویشن اس طرح کی کریٹ ہو گئی کہ یہ پورا ملک ایک انتشار کی طرف جا رہا ہے اور ملک کے اندر بدنم امنی پھیل رہی ہے اور شر پسند عناصر ان احتجاج کے اندر گھس کے اور نقصان کرنا چاہتے ہیں اس ملک سے، تو اس سے بہتر میں یہی سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے مذاکرات ہوئے اور مذاکرات کامیاب ہوئے. اور اچھا ٹھیک ہے خرم صاحب، I take your point. خرم صاحب تھوڑا سا جواب، ٹائم کم ہے. میں سمجھ گئی ہوں لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ لوگوں نے فیصلہ کیا تھا کہ آپ نے جب انہوں نے کہا کہ جی ہم مارچ کریں گے اسلام آباد اور آپ لوگوں نے پکڑ دھکڑ شروع کی، تو آپ لوگوں نے بیٹھ کے سوچا نہیں تھا کہ اگر ہم یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا؟ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ جب 8 دن پہلے کا دیکھیں اور آج دیکھیں کہ بہت سی چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوئی ہیں وہ تو لازماً ہونی تھی؟ تو آپ نے جس کو کہتے ہیں کہ آپ نے سیناریو بلڈنگ نہیں کی تھی کہ بھئی اگر ہم ایسا فیصلہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا. آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ بات صحیح ہے، پورا پاکستان مانتا ہے کہ خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں، لیکن قانون کا نفاذ بھی ہونا چاہیے جو آپ کر رہے تھے. تو اس وقت آپ کو نہیں لگ رہا تھا کہ یہ جو اب آپ کہہ رہے ہیں لوگ آ گئے اور شور ہو گیا اور لوگ مارے گئے، تو ڈنٹ یو پروجیکٹ دس ان دا بگننگ؟ دیکھیں جب قانون حرکت میں آتا ہے اور یہ ہر احتجاج کے اوپر پاکستان میں کوئی کسی بھی سیاسی پارٹی نے کیا ہو، کسی بھی جماعت نے کیا ہو، پکڑ دھکڑ ہوتی ہے اور اسی طریقے سے یہاں پہ بھی صرف اسی لیے پکڑ دھکڑ کی جاتی ہے کہ جو آنے والا سیناریو نظر آ رہا ہوتا ہے اس سے بچانے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے، کہ یہاں پہ آگے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہونے والی ہیں اور ان چیزوں سے بچنے کے لیے پکڑ دھکڑ کی جاتی ہے. لیکن اس پکڑ دھکڑ کے نتیجے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضرور ایسے شر پسند عناصر اس احتجاج کے اندر آپ کو پتا ہے کہ آئے، انہوں نے پولیس کو بھی نقصان کیا اور تحریک لبیک کا بھی نقصان کیا اور بعد میں وہ پکڑے بھی گئے اور ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے. لیکن ان سب چیزوں سے بڑھ کر میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ آج اگر ایک اچھی چیز ہو گئی ہے تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور آگے کے لیے آگے کا جو ہمیں لایا عمل ہے وہ سب جماعتوں کو مل کے اکٹھے ہو کے تو طے کرنا چاہیے کہ آئندہ کے بعد جو انٹرنیشنلی ہمارے جتنے بھی تعلقات ہیں وہ کوئی نہ کوئی گورنمنٹ طے کرے. یہ نہ ہو کہ کوئی بھی جماعت اٹھ کھڑی ہو اور وہ اپنا جھنڈا بلند کرے اور وہ یہ کہے کہ فلاں ملک کے ساتھ آپ تعلقات ختم کر دیں، آپ فلاں ملک کے ساتھ تعلقات ختم کر دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ اختیار صرف اور صرف اس وقت کی گورنمنٹ کے پاس ہونا چاہیے اور اسی کو یہ حل کرنا چاہیے. بالکل حکومت کے پاس ہی ہونا چاہیے، حکومت وقت کے پاس ہی ہونا چاہیے. پاکستان میں جو ریت ڈلی ہے کہ آپ سڑکوں پہ نکل کے آپ فورن پالیسی کو ڈیسائیڈ کریں، یہ خود ہی کروایا ہے. یہ پاکستان کے لوگوں نے یہ شروع سے ایسے نہیں کرتے تھے. یہ پاکستان کو چلانے والوں کا خیال تھا کہ لوگوں کو لے آئیں سڑکوں پہ تو اس سے آپ کی بازو مضبوط ہوتی ہے. اب نظر آتا ہے کہ کمزور ہوتی ہے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں. ناظرین گفتگو کو جاری رکھ بدس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں جو آج ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں تحریک لبیک
پاکستان کے حوالے سے. اچھا خرم صاحب، اس سے پہلے میں جاؤں کنڈی صاحب کے پاس ان کا ویو لینے، یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے کہا کہ ہم نے جب کچھ اقدامات کیے جس میں کہا گیا کہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ وغیرہ کے تحت کیونکہ اس جماعت نے یہ غلط چیزیں کی ہیں، تو اب یہ پاکستان کے لوگ کیا سمجھیں کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہم نے کیا تھا لیکن اس کے بعد یہ ہو گیا تو ہمیں بیک ٹریک کرنا پڑا، تو پھر کیا کہیں کہ اگر کل اور لوگ آ جائیں اور آپ کہیں جی ہم نے قانون کا نفاذ کرنا ہے کیونکہ انہوں نے قانون توڑا ہے، وہ بھی آ جائیں، وہ بھی مار دھاڑ شروع کر دیں، لوگوں کو مارنا شروع کر دیں، پتھراؤ کریں، یہ قتل و غارت کریں، پھر آپ پھر بھی پیچھے ہٹیں گے؟ تھوڑا سا یہ ایکسپلین کریں. نہیں ہٹیں گے، بالکل نہیں ہٹیں گے جی پیچھے. اور جو بھی اس وقت بھی آپ کو پتا ہے کہ جو ان کے اوپر پابندی لگی ابھی وہ اسی طرح برقرار ہے اور ان چیزوں سے ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے. ٹھیک ہے، جو حکومت کی ریٹ ہے اس کو بہرحال ہر حال میں قائم ہونا چاہیے اور ہمیں کرنا چاہیے. اگر اس میں کوئی گورنمنٹ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمزوری دکھاتی ہے، جس طرح لوگوں کا نقصان ہوا، لوگوں کی جانوں کا نقصان ہوا، لوگوں کی مال کا نقصان ہوا، تو میں خود میری ذاتی رائے بھی یہی ہے کہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں ہم بہت ساری ایسی چیزوں سے اس ملک کو بچا نقصان ایک تو نقصان ہے نا قانون کا نفاذ نہ ہونا بھی تو بہت سب سے بڑا نقصان تو یہی ہے. پاکستان کا نقصان سب سے بڑا یہی ہے کہ جو گزری ہوئی کل ہے اس میں خود لوگوں کو لا کے سڑکیں بھی بند کروائی ہیں، مار کٹائی بھی کروائی ہے. آج تو بڑی بات ہے زبردست کہ ریلیجس افیئرز منسٹر کہہ رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سڑک بند ہی نہیں کر سکتے، کسی ایک شخص کی زندگی میں آپ نہیں خلل ڈال سکتے اس کے روزمرہ کی. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اب یہی چیز کو لے کے آگے بھی چلیں گے. پرائم منسٹر صاحب آج پارلیمان میں کیوں نہیں آئے، اس کا ذرا جواب دے دیں پلیز. پرائم منسٹر آج اسی، آپ کو پتا ہے یہی جو کل سے یہ سارے ایشوز چل رہے انہی کے اوپر ایک میٹنگ تھی جس وجہ سے، اور ایک جیسے کنڈی صاحب نے کہا کہ آج صرف اور صرف اس لیے، صرف اس قرارداد کے لیے آج اجلاس بلایا گیا تھا کیونکہ یہ ایک بہت اہم مسئلہ تھا. لیکن وہ نہیں پہنچ سکے. میرے خیال سے ان کو آنا چاہیے. کنکلوڈنگ کامنٹس ٹھیک ہے جی آپ کہہ رہے ہیں آنا چاہیے. جی کنڈی صاحب آپ کی مجھے بتائیں کہ وزیراعظم صاحب کی سنجیدگی بتائیں کہ آج یہ ایشو تھا وزیراعظم صاحب غائب. کشمیر پہ میٹنگ ہوتی ہے تو تمام پولیٹیکل پارٹیز موجود ہوتے ہیں، وزیراعظم صاحب غائب. کشمیر کا مقدمہ بھی وزیراعظم صاحب لڑنے کے لیے تھے، وہ ہر جمعے کو کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے جو سولیڈرٹی دکھائیں گے، وہ دو جمعے کے بعد فارغ. اب یہ جو ہے خدا خیر کرے، انہوں نے جو ہے اب مغرب دنیا کے ساتھ لڑائی لڑ لی ہے، مسلم امت کو ٹھیکہ لیا ہوا ہے. اب وہ دیکھتے اس پہ کیا کرتے ہیں. اب یہ چیزیں ماضی میں وزیراعظم صاحب نے خود دھرنے میں کی ہیں. شیخ رشید صاحب کی آپ سپیچز سنیں جو دکھا رہے ہیں آپ ٹی وی پہ، سوشل میڈیا پہ. وزیراعظم صاحب آج سڑک بند کرنے کے ہمیں مذہبی امور صاحب بات کر رہے ہیں. آپ نے جو 120 دن ڈی چوک پہ دھرنا دیا تھا اور آپ نے جو احتجاج کیے تھے اور آپ نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچائے تھے، تو وہ جائز تھے. ہم نہیں کہتے کہ وہ ٹھیک تھے، اس وقت بھی غلط تھا اور آج بھی سرکاری املاک کو جو نقصان پہنچاتا ہے وہ بھی غلط تھا. احتجاج پرامن ہر کسی کا جمہوری حق ہے، وہ کریں گے، لیکن آپ ویسے معاہدے نہ کریں جس پہ آپ پورا نہ سکیں. آپ شارٹ ٹرم ریلیف کے لیے ملک کو نقصان نہ دیں، آپ ملک کو سول وار کی طرف نہ لے کے جائیں. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے خوش اسلوبی کے ساتھ حل کرنا چاہیے، اس پہ اے پی سی ہونی چاہیے تھی، اس پہ جوائنٹ سیشن ہونا چاہیے تھا، سب کی رائے ہونی چاہیے تھی. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم نے ایسا وزیر اعظم سلیکٹ کیا ہوا ہے جو اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. اپوزیشن بھی کوئی خواہشمندی نہیں ہے، لیکن اس ملک کو خدا نہ جو ہے اس ملک کو اس طرف نہ لے کے جائیں کہ کل جو ہے خانہ جنگی خدا نہ خواستہ ہو اور ہم ایک دوسرے کے خلاف بندوقیں اٹھائے ہوئے ہوں. آپ جمعے کو پیپلز پارٹی سیشن میں جائے گی؟ جمعے کو جانا تو چاہیے. ڈیسائیڈ کرے گی آج ہم نے سیشن کو دیکھے، ہم پارلیمانی پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی ہماری میٹنگ، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم کیا کرتے ہیں اس کے اوپر. جی بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. ناظرین اسی پر پروگرام ختم کرتے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ خون خرابے سے بدتر ظاہر ہے کوئی نہیں ہو سکتا معاشرے کے لیے مسئلہ، اور یہ اچھی بات ہے کہ خون خرابہ رکا ہے، لیکن اس سے اہم بات یہ ہے کیوں ہوتا ہے کہ پاکستان میں اس نہج پہ آ کے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا حالات ہوتے ہیں،
कौन लोग होते हैं जो ये हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे बेटे हैं, भाई हैं, इन लोगों को इस तरफ ले जाते हैं। और ये हम कहेंगे कि हमारे माजी में रियासत का बड़ा रोल रहा है और जमातों का बड़ा रोल रहा है, और अब वक्त आ गया है कि आप सीखें और सीखें, खुदारा सीखें, और जो आइन और कानून है उसके तहत चलें, और अपनी जो लड़ाई झगड़े हैं, अपने जो पावर गेम्स हैं, उनको लोगों को इस्तेमाल करके लोगों को गलत रास्ते पर ले जाके ना करें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान हाजिर है, उनकी हुर्मत के लिए, उनकी इज्जत के लिए, और उसी तरह से उसी जज्बे को आप जहन में रखें और देखें कि जो मुल्क आपको मिला था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे, इस मुल्क का भी ख्याल करें और जो आइन और कानून है उसकी पासदारी करें, और ये छोटी छोटी जो लड़ाइयाँ हैं इनको ख़त्म करें। पॉलिटिकल अपना ज़रूर करें आप स्ट्रगल, लेकिन ये ना करें कि आप लोगों को, और फिर मैं कहूँगी जो हमारे बच्चे हैं जिनको आप गलत रास्ते पे ले जाते हैं, फिर टेररिज्म का उन पर लग जाता है लेबल, इसको ख़त्म करें। और हम उम्मीद करते हैं कि सीखेगी रियासत भी और हुकूमत भी और सियासी जमातें भी, जो आज कल हम जिस मसले से दरपेश हैं उससे। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।